बुलेटिन में खुशामदीद। मोहसिन नकवी भारत के आसाब पर सवार, ट्रॉफी न मिलने पर गोदी मीडिया ने भोंडे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। सरबराह एसीसी ने भी दो टोक कह दिया, भारतीय बोर्ड से माफी मांगी, ना ही कभी ऐसा होगा। ट्रॉफी मांगी है न मांगूंगा, फिर कहूंगा ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आ। मोहसिन नकवी का दबंग अंदाज भारत के गले की हड्डी बन गए। गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, सदर एसीसी ने माफी मांग ली। एशिया कप ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने माफी मांगी है। एशिया कप ट्रॉफी इज विटनेसिंग heightened drama. Surya Kumar Yadav should come to Dubai to collect the trophy from him. He now claims that he never apologized to BCCI. मोहसिन नकवी ने एक्स पर भारतीय मीडिया को दिया जवाब, कहा अपने अवाम को गुमराह न करें, भारतीय बोर्ड से माफी मांगी, न ऐसा कुछ होगा। क्रिकेट में सियासत लाकर स्पिरिट ऑफ गेम को खराब कर रहा है। उसी दिन ट्रॉफी देने को तैयार था और अब भी तैयार हूँ। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी ऑफिस आकर मुझसे वसूल करे। खवातीन टीमें हाथ मिलाएंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। एशिया कप के बाद भारत की वुमेन्स वर्ल्ड कप को भी दागदार करने की कोशिश। सेक्रेटरी बीसीसीआई देवाजीत साइका ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाक भारत मैच में तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल किया जाएगा। भारतीय सहाफी ने भी दावा कर दिया, इतवार को मैच में हैंडशेक नहीं किया जाएगा। खबर कराची से, जहां डकैती से बचने के लिए फायरिंग में राहगीर बच्चा जान बहक हुआ। फायरिंग करने वाले कार सवार का अपना बच्चा भी जख्मी हुआ। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। सलमान, इब्तदाई तौर पर क्या तफसील है इस वाकये की? देखिए, पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि ये घराना, ये फैमिली अपने बच्चों के साथ आ रही थी न्यू कराची से मेहमान मोड़ के करीब। मुतासर शहरी ने बताया कि डाकू इसके पास आए थे और इसने गाड़ी में बैठकर अंधाधुंध फायरिंग की। एक गोली जो इसके बच्चे को लगी, गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। एक गोली राहगीर बच्चे को लगी जो वहां पर कोई चीज फरोख्त करने आया हुआ था। पुलिस कहती है दोनों को जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन राहगीर बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस कहती है कि बच्चे के वालिद जिसने फायरिंग की, अब इसको वकुआ पर लेके जाया जा रहा है। पुलिस को इब्तदाई तौर पर मामला ये मशकूक लग रहा है, क्योंकि पुलिस कहती है कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग की, शहरी बता रहे हैं, या उतर के इसने फायरिंग की। थोड़ा सा मामला भी पुलिस को क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इस फायरिंग के वाकई में राहगीर बच्चा जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया है। दूसरे बच्चे की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासर शहरी कहते हैं न्यू कराची से लाखों रुपए रकम ये लेकर निकला था और इसको लगा कि उसको मुसल्लह अफराद लूटने के लिए आए हैं। बयान इसने ये भी दिया है कि डाकुओं ने भी फायरिंग किया। पुलिस कहती है इसकी तहकीकात की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं से। अच्छा, ये जो राहगीर बच्चा है, इससे मुतालिक क्या तफसील सामने आ रही है? इसकी उम्र क्या है, नाम क्या है, वहाँ क्यों मौजूद था इस वक्त? देखिए, राहगीर बच्चे के मुतालिक पुलिस ये कह रही है कि ये वहाँ पर कोई चीज फरोख्त कर रहा था। गालिबन इसके बारे में बताया गया है पापड़ फरोख्त कर रहा था। अब तक इस मुतालिक इसका कोई इसकी शनाख्त तो नहीं हो सकी और इसके घर वाले भी कोई सामने नहीं आता। कि पुलिस कह रही है वकुआ पर अब इस बारे में तलाश किया जा रहा है कि कोई आया इस बच्चे को जानता हो, कहाँ से इसकी रिहाइश हो। अब तक इसके कोई घर वालों से भी राब्ता नहीं हो सका है। जिन्हें पर अब्बासी शहीद अस्पताल इसको लेके आया गया था, लेकिन ये बच्चा अब दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस इसके घर वालों को भी तलाश कर रही है। अच्छा, जो बच्चा जो राहगीर है जिसे गोली लगी और बताया गया कि जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, कितने फायर उससे लगे, कहाँ लगे? देखिए, दूसरा बच्चा है, उसका नाम है यासीन, 4 साल इसकी उम्र है। इसके भी पेट के निचली हिस्से पे गोली लगी है, टांग पे इसकी गोली लगी है। तो डॉक्टर इसको कह रहे हैं इसकी हालत तशवीशनाक है। दूसरा जो बच्चा था जिसकी उम्र 15 साल, जो इंतकाल कर दिया, इसके भी पेट के निचले हिस्से पे गोली लगी थी। फायरिंग करने वाली की शनाख्त आरिफ शाह के नाम से हुई है। ये गाड़ी में जो बैठा था इस बच्चे का वालिद था। अब पुलिस उसी के वालिद से पूछताछ कर रही है। वकुआ पर अभी जो पुलिस की नफरी पहुंची है, उनको कोई इस वाकये का एनी शाहिद नहीं मिला, क्योंकि मेमार के जिस रोड का मुकाम ये बता रहे हैं वो सुनसान है। अब तक पुलिस एनी शाहिद की भी तलाश करी ताकि इस मामले को हल किया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा कि इस शख्स ने गाड़ी में बैठे हुए डाकुओं पर फायरिंग की, बच्चा क्या पैसेंजर सीट पे था या बैक सीट पे था, किस तरह हुआ? बच्चे की टांग पे कैसे गोली लगी? देखिए, पुलिस इस मामले को मशकूक इसी वजह से करार दे रही है कि इसने 2 बयानात दिए। पहले इसने बताया कि बच्चे को रफा हाजत के लिए रोड पर उतरा था और इस दौरान मोटरसाइकिल पर कुछ अफराद आए। दूसरा, इसने अस्पताल के पास वहां पे दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बयान दिया कि गाड़ी के अंदर से इसने शायद फायरिंग की, बच्चा गाड़ी के अंदर बैठा था। तो इसके 2 बयानात आने के बाद पुलिस को मामला थोड़ा सा मशकूक लग रहा है। पुलिस कहती है हो सकता है ये सच भी कह रहा हो या वाकया होने के बाद ये घबरा गया हो। तो वकुआ पर जो टीम गई है, क्राइम सीन यूनिट को वहां पर भेजा गया है, तो उसकी शवाही की रोशनी में वाकई की तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि इसका बच्चा जख्मी हो गया और एक बच्चा इंतकाल कर गया। हो सकता है बयानात बदल रहा हो, लेकिन अब इसके बयानात। तो ये जो शख्स है जिसने फायरिंग की, जिसका अपना बच्चा भी जख्मी हुआ, ये करता क्या है, इसकी क्या शनाख्त है?
دیکھیں پولیس کو ابھی تک یہ بات واضح تو نہیں ہو سکی کیا کرتا ہے، صرف اس نے یہ بتایا نیو کراچی سے لاکھوں روپے بھاری رقم لے کر یہ نکلا تھا اور مہمان موڑ کے قریب جا رہا تھا۔ جب گاڑی روکی ہے بچے کو رفع حاجت کے لیے تو اسی دوران موٹر سائیکل سوار آئے ہیں۔ اب پولیس کو لگ رہا ہے کہ یا تو اس نے شک کی بنیاد پہ فائرنگ کی یا مسلح افراد نے واقعی اس کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اس بچے کے ساتھ ایک اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نیو کراچی سے نکلا، لاکھوں روپے اس کی گاڑی میں موجود تھے، یہ رقم لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، ایسا ہے؟ جی بالکل، یہ اسی طرح بتایا اس نے کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ لاکھوں روپے بھاری رقم لے کر نکلا تھا اور معمار موڑ کی طرف یہ اندر کرتا کیا ہے؟ یعنی ایک گاڑی سے لاکھوں روپے نکلتے ہیں، ایک شہری اپنی گاڑی سے فائرنگ بھی کرتا ہے جس سے ایک راہگیر بچہ جاں بحق ہو جاتا ہے، اس کا اپنا بچہ زخمی ہوتا ہے، تو پولیس نے اب تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ بھائی آپ کرتے کیا ہو؟ دیکھیں پولیس ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے، پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور وہ پولیس نے تو 2 بیانات آنے کے بعد یہی کہہ دیا ہے کہ ان کو معاملہ تھوڑا سا مشکوک لگ رہا ہے۔ کرائم سین یونٹ کی موجودگی میں جب معاملے کی تحقیقات کی جائے گی تو پھر کیس سامنے آ سکے گا۔ پولیس ابھی اس معاملے کو مشکوک ہی قرار دے رہی ہے اور اب تک جو شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ شہری کے بیانات کی روشنی میں اکٹھے کیے ہیں۔ وقوع پر کرائم سین یونٹ کیا تفصیلات دیتا ہے تو اس بارے میں پولیس کہتی ہے کہ ان کی رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، پولیس معاملہ مشکوک قرار دے رہی ہے۔ ڈکیتی سے بچنے کے لیے فائرنگ کی گئی، راہگیر بچہ جاں بحق ہوا ہے جس کی شناخت 15 سالہ اس بچے کے طور پر ہو رہی ہے جو وہاں پر اس وقت پاپڑ فروخت کرنے کے لیے موجود تھا، جبکہ فائرنگ کرنے والے کا اپنا اپنا بچہ بھی زخمی ہوا ہے جو کہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پولیس کی طرف سے ابھی تک کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، وہ جائے وقوع پر بھی جا کر اس معاملے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی نظر میں ابتدائی طور پر یہ معاملہ مشکوک ہے۔ سلمان لودھی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطر پر حملہ امریکہ کی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ دوحہ پر حملہ کیا گیا تو جوابی کارروائی واشنگٹن کرے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ قطر کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے نیتن یاہو نے یقین دہانی کروائی ہے قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ نیتن یاہو نے ستمبر میں حماس کو جواز بنا کر دوحہ پر حملہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے قطر پر حملے کی معافی بھی منگوائی تھی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال نہیں کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تمام مسائل افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق کر لیا، جبکہ دونوں پارٹیوں کا رہنماؤں کو بیان بازی سے روکنے پر بھی اتفاق۔ پی پی اور لیگ وفد کی ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پارٹی قیادت سے مشاورت کے لیے مہلت مانگ لی اور معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ بہت سے لوگوں نے اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے اور لوگ ان کا راستہ تکتے رہ گئے۔ ہم نے وہ وعدے بھی نبھائے جو کیے ہی نہیں تھے۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کہتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چپ کر کے دفتر میں کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ جب سے سیلاب آیا ہے میں 2 یا 3 بار دفتر گئی، کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ خالی اعلانات کرنا بہت آسان، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے اور لوگ ان کے راستہ تکتے رہ گئے۔ ہم نے عوام سے وہ والے وعدے نبھائے ہیں جو ہم نے وعدے کیے نہیں۔ وعدے کم کیے تھے، نبھایا زیادہ ہے۔ جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں۔ میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں، کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم چپ کر کے دفتر میں کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ مریم نواز اتنا دور نہ جائیں، اگر سندھ سے ایسے بیانات آنا شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما قمرزمان قاہرہ کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلی پنجاب کے الفاظ نامناسب ہیں۔ ہم نے نون لیگ حکومت پر سوالات نہیں اٹھائے، طریقہ کار پر رائے دی۔ آپ کہتے ہیں پنجاب پر انگلی اٹھے گی تو ہم توڑ دیں گے۔ کیا ہم پنجاب والے نہیں؟ سوال اٹھانا ہمارا جمہوری حق ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم نے بڑی نیک نیتی سے مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی تو اس کے اوپر ہم رائے دیں گے۔ ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں بات کرو گے مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں، گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ کہ سوال سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اٹھائے، لیکن اس کے جواب میں سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر کے جواب دے دیے گئے۔ مگر کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ پنجاب پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کا پنجاب سے کیا تعلق؟ اس کے اوپر کہاں سے آ گیا نہروں کا پانی کی تقسیم کا فارمولہ؟
آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گی، زبان بند کر دوں گی، ہاتھ توڑ دوں گی، یہ بالکل مناسب نہیں. جواب میں اگر سندھ سے بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھے تو کیا بنے گا؟ اتنی دور نہ جائیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے ہیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا 2 مطالبات ایسے ہیں جن پر آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. نہیں چاہتے کہ بھارت میں پرتشدد واقعات کی فوٹیج جائے. وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے پرتشدد احتجاج میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے. 3 پولیس اہلکار جان بحق، 100 سے زائد زخمی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار احتجاج کو وقتی طور پر ملتوی کریں. حکومت بات کرنے کو تیار ہے. آزاد کشمیر کے عوام کے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے اور جو مطالبات پیش کیے وہ 90% ہماری موجودگی میں آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کیے. 2 ایسے مطالبات تھے جن میں ایک جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں جو ہماری وہاں پہ وزارت آزاد کشمیر کی، ان کی تعداد میں کمی. دونوں مطالبات ایسے تھے جس کے لیے آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ درکار تھی. پرتشدد احتجاج سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کامن دشمن ہے ہمارا انڈیا، وہاں پہ وہ فوٹیجز دکھائی جائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے. آج جو انتہائی ناخوشگوار صورتحال جو انسانی جانیں ہیں جن کا ضیاع ہوا، اس پر شدید مجھے افسوس دکھ ہے. پولیس کے جوان ہیں 3 وہ شہید ہوئے، تقریباً 100 سے زیادہ زخمی ہیں، 8 سے زیادہ کرٹیکل ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس احتجاجی عمل کو وقتی طور پر اس کو تعطل میں رکھیں. حکومت آپ سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں منعقدہ جنرل ڈبیٹ میں جواب کے حق کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مندوب عباس قریشی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے جھوٹ اور اس کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا. پاکستانی مندوب عباس قریشی نے انسانی حقوق کو کونسل میں بیان دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی قانون سازی اور عدالتی فیصلے ہندوستان کو اس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں کی درجنوں رپورٹس نے بھارت کے جھوٹ اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی قولوں کا بھارت پر کوئی اثر نہیں ہوا. Legislation and judicial verdicts from its pliant judiciary cannot absolve it of its international obligations. Time and again, the brutal oppression in IIOJ and K has been exposed domestically and internationally. Countless commentaries and reports by independent observers, civil society and media bear testament to the fact that insulatory polarization and marginalization of minorities have reached alarming levels. پاکستان اور امریکہ نے عسکری اور اقتصادی تعلقات دوبارہ استوار کر لیے. توانائی، مائننگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا حکومت رواں ماہ واشنگٹن میں سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کرے گی. امریکہ سے سرمایہ کاری کے لیے واضح سیکٹرز کی نشاندہی کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو صدر ٹرمپ نے عظیم شخصیت قرار دیا. امریکہ نے نئے تجارتی معاہدے کے تحت 19% ٹیرف مقرر کیا ہے. پاکستان کا ٹیرف بھارت سے کم ہے جس سے برآمدی مسابقت میں اضافہ ہوگا. ایم ڈی آئی ایم ایف نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اصلاحات پر پیش رفت کا اظہار کیا. S&P گلوبل، فیچ اور موڈیز نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے. پاکستان میں گاؤں شہروں سے مہنگے ہو گئے. ستمبر میں دیہات میں زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی. پچھلے ماہ محکمہ خزانہ کے تخمینے سے بھی زیادہ مہنگائی ہوئی. محکمہ خزانہ نے ستمبر کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 3.5 سے 4.5% لگایا تھا، لیکن اس بار وزارت خزانہ کا تخمینہ غلط ثابت ہوا. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی شرح 5.64% پر پہنچ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کی اکثریت قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حامی نکلی. پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اکثریت نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دی. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں ارکان کی اکثریت نے کہا کمیٹیوں کے ذریعے ہی تو ہم اداروں کی کارکردگی پوچھ سکتے ہیں. جنید اکبر نے کہا میں تو پی ایس سی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کرنے والا تھا. ذرائع نے بتایا ارکان نے سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے کمیٹیوں میں واپسی کی بات کریں.
پارلیمان کے فیصلے سیاسی کمیٹی یا کوئی باہر سے نہ کیا کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے یقین دلایا کہ وہ اس بارے میں بانی سے بات کریں گے۔ داڑھی کے بغیر مدرسوں میں دینی تعلیم کی ممانعت، وفاق المدارس نے اپنے مدرسوں کو خبردار کر دیا۔ بغیر داڑھی طالب علم کا داخلہ بھیجا تو مدرسے کا الحاق معطل ہوگا۔ آن لائن تعلیم بھی بند کر دی۔ وفاق المدارس کے اجلاس کی اندرونی کہانی فیض اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ مفتی محمد تقی کی سربراہی میں ہونے والے وفاق المدارس کے اجلاس میں 25 اہم نکات اور فیصلوں کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ داڑھی منڈوانے والے طلبہ وفاق کا امتحان دینے کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے طلبہ کا داخلہ بھیجنے والے مدارس کا الحاق معطل کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاق المدارس سے ملحق اداروں میں آن لائن تعلیم پر بھی مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ایسے مدارس کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ طالبات کے مدارس میں پیدا ہونے والے نت نئے مسائل کے حوالے سے ان کے قواعد و ضوابط اثر نو مرتب کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ وفاق المدارس کے عہدیداران پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ وفاق کے تحت ہونے والی کسی بھی تقریب کی ویڈیوز اور تصاویر جاری نہیں کریں گے۔ مفتی محمد تقی عثمانی کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں نفاذ شریعت کے نام پر ہتھیار اٹھانے کی مکمل مخالفت کی گئی اور پرامن تحریک کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مدارس کی صوبائی حکومتوں سے رجسٹریشن کے پروسیس کو جلد مکمل کیا جائے اور مدارس کو غیر ضروری تنگ کرنے سے بھی گریز کیا جائے۔ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ سیلاب نے جہاں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، وہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں شادی کی تقریبات میں بھی کمی ہوئی ہے، جس سے نوٹوں کے ہار بنانے والوں کا روزگار متاثر ہوا ہے۔ جہاں زی وسیع کی رپورٹ۔ سندھ میں شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر دلہے کو نوٹوں کے ہار پہنانا صدیوں پرانی روایت ہے جو عزت اور خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن حالیہ سیلاب کے دوران شادیاں نہ ہونے کے برابر رہی ہیں اور ہار بنانے والوں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ہے۔ سندھی بھائی ہیں وہ زیادہ اس کو موسٹلی لائک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ شادی میں آئے اور ہار نہیں ڈالا تو پھر اپنے شرکت ہی نہیں کی۔ کاروبار تو فی الحال پاکستان میں تھوڑے سے ڈاؤن ہیں کیونکہ فلڈ وغیرہ کے بھی مسئلے ہو گئے تھے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ان دنوں کاروبار بہتر تھا، لیکن اس سال سیلاب کے بعد بھی شادیاں نہیں ہو رہی۔ 3-4 مہینے ہو گئے بالکل کام نہیں ہے سیلاب کی وجہ سے۔ بچے میں سیلاب آیا، ابھی وہاں کی شادیاں نہیں آ رہے، وہ بھی نہیں آ رہے لوگ، اس لیے کاروبار ہے نہیں۔ سندھ کی پہچان سمجھی جانے والی یہ روایت بھی فی الحال متاثر نظر آتی ہے۔ سیلاب کے باعث شادی کی تقریبات رکنے سے نوٹوں کے ہار بنانے والے کاریگر بھی مشکل میں ہیں۔ کیمرہ مین محمد علی سولنگی کے ساتھ جہاں سے بصیر، ARY نیوز سکھر۔ لاہور کے عجائب گھر میں جنوبی پنجاب کے ثقافتی مقامات کی تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں سدرا غیاث۔ لاہور میوزیم میں نئی نسل کو آگاہی اور پنجاب کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے تصویری نمائش لگائی گئی۔ نمائش کا افتتاح سری لنکن ہائی کمیشن اور سیکٹری ٹورزم نے کیا۔ اس موقع پر سری لنکن ہائی کمیشن کا کہنا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کی ثقافتی فوٹو نمائش دیکھ کر اچھا لگا۔ Let me thank the director and the staff for inviting me this South Punjab photo exhibition. So I have heard about the Lahore Museum, but today I had the chance to visit it. So it is amazing. نمائش دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ اس نمائش سے ان کو نئی جگہوں کو جاننے کا موقع ملا ہے۔ کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہے اس ایگزیبیشن سے کہ میں اگر ساؤتھ پنجاب کو وزٹ کروں تو ادھر بھی میرے لیے بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں ہیں میرے دیکھنے کے لیے۔ زبردست قسم کی ایگزیبیشن اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور جو ہمارا جو اصل اثاثہ ہے، جو کلچرل اثاثہ ہے، اس کو وہ دیکھ رہے ہیں پکٹوریل فارم۔ دیکھ کے اچھا لگا کہ ہمارے پاکستان میں بھی اتنے ہسٹوریکل پلیسز ہیں، اگر ہم لوگ وزٹ کرنا چاہیں ساؤتھ پنجاب میں۔ میوزیم کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ایسی فوٹو نمائش کا مقصد شہریوں میں پنجاب کے سیاحتی مقامات کی آگاہی دینا ہے۔ کیمرہ مین دانش نسیم کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز، لاہور۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 برس مکمل ہو گئے۔ دن کا آغاز دارالحکومت بیجنگ میں شاندار پریڈ سے ہوا۔ تیانمن اسکوائر پر شاندار پریڈ ہوئی، فوجی دستوں نے سلامی پیش کی۔
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।